बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल अपनी जगह पे, लेकिन उससे भी बड़ा मसला इस वक्त मौजूद है जी, और वो भी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है और खामोशी से बढ़ रहा है, और वो है ईरान इसराइल की जंग। ये ईरान और इसराइल की जंग नहीं है, बल्कि इसका अगला निशाना जो है वो पाकिस्तान है, और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए और पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त जो हैं वो सिर्फ एक काम में मसरूफ़ हैं, और वो है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम, और वो भी आवाम से लिया जा रहा है और आवाम को बर्बाद किया जा रहा है। पाकिस्तान, ईरान और इसराइल का जो लड़ाई चल रही है जी, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पहले मैं वो आपको बता दूं, क्योंकि अब जंगबंदी की कोशिशें की जा रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया पाक भारत जंग में हुआ कि हमारा नुकसान किया, हमने उनका नुकसान किया, लेकिन जब मामला हमारा पलड़ा ऊपर हुआ, भारी हुआ, और हम लेने की पोजीशन में थे, और उस वक्त हमने जंग बंदी की दरख्वास्त जो है वो फौरी फौरी कबूल कर ली, भागे भागे दौड़े दौड़े आए, और बस फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया, और उसके बाद कोई स्विमिंग पूल में था, तो कोई कहीं था, कोई कहीं था, और जंग बंदी की हमने दरख्वास्त मान ली। और जंग बंदी के बदले में हमें मिला क्या? जंग बंदी के बदले में हमें ये मिला कि हमारा पानी बंद हो गया है, और हमारा दरिया दरिया जो है वो हमारे उन्होंने दरिया डैम जो है वो खुश्क कर दी हैं। हमारा पानी बंद, सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल, और हमने वो सारा कुछ कबूल कर लिया, और तय पाया था कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिलेंगे और मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वो मुलाकात आज तक नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? इसलिए नहीं हो सकी कि जो है हमारा नाजायज़ हुक्मरान ख़ानदान, वो ये चाहता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लिए उनका नॉमिनी लगाया जाए। उनका नॉमिनी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आए, और वो आके अजीत डोवल से मिले, और ताकि जो वो हिदायत दें, वही हिदायत लेके आगे जाए और मामलात को आगे बढ़ाए, और हमारा जो नाजायज़ इक़्तिदार है पाकिस्तान में, वो जारी और सारी रहे। इसलिए अजीत डोवल और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उस नाजायज़ हुक्मरान ख़ानदान के कंट्रोल में नहीं है। ये है सूरत हाल और ये है सिचुएशन। इस दौरान यही कुछ हमने नुकसान उठाया, और हमारे डैम्स खुश्क, दरिया खुश्क, नहरें खुश्क, और हमारी ज़मीनें बंजर होने की तरफ जा रही हैं, और हम हाथ पे हाथ रख के कभी यूएई चले जाते हैं, कभी सऊदीया का विज़िट कर लेते हैं, कभी अज़रबैजान का विज़िट कर लेते हैं, कभी हम अमेरिका चले जाते हैं, कभी हम बर्तानिया चले जाते हैं। ये सब कुछ हो रहा है, और जंग बंदी, आपने जंग बंदी का छुनछुना बजाते रहें, और उसके बाद अगली 6 महीने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है, दाखिली सूरत हाल क्या है, मुआशी एतबार से, ज़रई एतबार से। क्योंकि हमारे बेशुमार पाकिस्तान की 1947 हिजरत पाकिस्तान सबसे बड़ी हिजरत तस्वर की जाती है। उससे बड़ी हिजरत पिछले 3 सालों में पाकिस्तान से लोग बाहर जा चुके हैं, अपने बीवी बच्चों समेत, अपने ख़ानदानों समेत शिफ्ट हो चुके हैं, और 48 अरब डॉलर, 13,000 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तानी बाहर लेके चले गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे वो समझते हैं कि उनका जान, माल, आबरू महफूज नहीं है। उनका चादर और चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म कर दिया गया है। वो अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, अपने कारोबारी मराकज़ में, गलियों में, बाज़ारों में, खेतों में, खलिहानों में महफूज नहीं है, इसलिए वो बाहर गए हैं। वरना कौन अपने बीवी बच्चों को सेटल्ड ज़िंदगी को कुर्बान करके अपने बीवी बच्चों को उठाता है, और किसी गैर मुल्क में चला जाता है मेहनत मजदूरी करने के लिए और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो चाहता है कि वो तो रुल गए हैं, लेकिन उनके बच्चे कम से कम न रुलें। तो ये सूरत हाल उस वक्त तक ऐसे ही रहेगी जब तक पाकिस्तान के अवाम, 25 करोड़ अवाम, आप में बहुत बड़ी ताकत है। जब तक आप नहीं उठेंगे, आप नहीं एहतजाज करेंगे, आप नहीं बोलेंगे अपने हकूक़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ये ज़हन में रखिएगा कि आज अगर चंद घराने महफूज हैं, चंद घराने महफूज हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे मोहल्ले में हम देखते हैं कि जी गली में बस ये 10-12 लोग मुतासर हैं, मेरा तो काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी तरफ भी आएगा मामला। ये आपके गिरेबान भी पकड़े जाएँगे,
آپ کے بھی کپڑے نوچے جائیں گے، آپ کے سروں سے بھی دوپٹے کھینچے جائیں گے، یہ آہستہ آہستہ آپ کی طرف بھی آئے گا۔ اس لیے اٹھیں اور اٹھ کر اپنے حقوق کے لیے نکلیں، پرامن طور پر نکلیں، تاکہ دنیا محسوس کرے کہ واقعی پاکستانی قوم نے اس جعلی نظام کو قبول نہیں کیا۔ اب آتے ہیں جناب، آگے بڑھتے ہیں اسرائیل اور ایران کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ ایران نے جنگ بندی کی اپیل درخواست مسترد کر دی ہے، اور چونکہ جو تازہ ترین لیٹسٹ سچویشن ہے، ایران نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسرائیل کی جو ایک کیونکہ اگین میں کہوں گا مس کیلکولیشن اس کو کہنا چاہیے، کہ ان کا خیال تھا کہ جب ایران کی فوجی قیادت کو فارغ کر دیں گے اور ان کے سارے مار دیں گے، جو ہلاک کر دیں گے، تو اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اور انہوں نے اپنا جو ہے حملے جاری رکھے اور حملے زیادہ کیے۔ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، تصاویر دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ جو تصاویر چل رہی ہیں ان میں بہت ساری فیک بھی ہیں، ان پہ مت جائیے، آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیے، آپ کو وہاں پہ ایکچوئل سچویشن سامنے آئے گی، اور ایکچوئل حقیقی صورتحال بھی انتہائی خطرناک اور انتہائی خوفناک اور انتہائی ہیبتناک ہے ایران کے دشمنوں کے لیے اور تل ابیب کے لیے، کیونکہ ان کے لیے کافی بھیانک مناظر ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا مکمل طور پہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا پہ بہت ساری تصاویر جان بوجھ کے کچھ عناصر لگا دیتے ہیں پرانی، اور وہ پرانی تصاویر اور کہیں اور کی تصاویر، تو پھر نیچے آ جاتا ہے جی کہ یہ فیک ہیں، اور یہ پرانی تصاویریں کسی اور واقعے کی ہیں، تو لہٰذا اس پہ اعتراض کریں اور ایکچوئل انٹرنیشنل میڈیا کو مانیٹر کریں، تو آپ کو ساری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابھی تک ایران کی طرف سے جو حملے کیے گئے وہ کافی مؤثر رہے، اور اسرائیل کا جو دفاعی نظام تھا وہ ان حملوں کو مکمل طور پر روکنے میں ناکام رہا۔ یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 100% ٹارگٹ کبھی بھی ہٹ حاصل نہیں ہوتا، اور داغے جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل 100 حملے کیے جاتے ہیں، تو 100 میں سے چند جو ہیں وہ بھی پہنچ جائیں تو وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں۔ اس لیے اسی جیسے پاکستان اور بھارت کی جنگ حال ہی میں آپ نے دیکھی، اس میں بھی بہت سارے بھارت نے ہم پہ میزائل داغے، ہمارے حملے کیے، ڈرون بھیجے، لیکن بہت کم جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا، لیکن موسٹلی جو ہے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ لیکن جو بنایا وہ بھی، اور اسی طریقے سے پاکستان نے بھی بھارت میں جو حملے کیے تھے وہ 6 طیارے جو گرائے وہ، اور اس کے بعد ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، وہ سارے کا سارا موجود ہے، لیکن پاکستان نے بھی ظاہر ہے حملے اس سے کہیں زیادہ کیے تھے۔ اسی طریقے سے جی اسرائیل کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ایران کے فوجی مشیر نے اعلان کیا ہے، رہبر انقلاب اسلامی کے اعلیٰ فوجی افسر مشیر نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے صہیونی اسرائیلی حکومت کے خلاف جوابی کارروائی آپریشن وعدہ صادق 3 جب تک ضروری سمجھا جائے گا جاری رہے گا، اور جنگ بندی کی درخواست انہوں نے مسترد کر دی ہے ایرانی حکومت نے۔ اور اس طریقے سے جو کمانڈر ہیں، پاسداران انقلاب کے اعلیٰ کمانڈر ہیں بریگیڈیئر جنرل احمد وحدی نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق 3 کے دوران مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور اسی طریقے سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو تفصیلات بتائی ہیں، نیوتیم اور اودا ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، اور ایران جو ہے ان ایریاز کو، ان اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے ایران پر حملے ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا، جنرل واحدی کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور الیکٹرانک وارفیئر سینٹر انٹیکٹ ہے، اور ہم مکمل طور پر جو ہیں وہ فعال ہیں اور آرگنائزڈ ہیں، اور ہم حملے کر رہے ہیں، اور پلان کر کے حملے کر رہے ہیں، اور اپنے ٹارگیٹڈ کاروائیاں کر رہے ہیں، اور بلا وجہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں کر رہے، ہم ان کی صرف تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جنرل واحدی نے کہا کہ جن کو نشانہ بنایا ہے اس میں تل ابیب کے قریب تل نوف ایئر بیس ہے، اور اسی طریقے سے وزارت دفاع ہے، اور صنعتی عسکری مراکز ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
اور اس کی تصدیق جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا، مغربی میڈیا بھی کر رہا ہے، اور کل فاکس نیوز نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور فاکس نیوز کے نمائندے کو رپورٹنگ سے پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا جب اس نے بتایا کہ اسرائیل کا فوجی ہیڈ کوارٹر جو ہے، جو اسرائیلی پینٹاگون کہا جاتا تھا، اس کو ڈسٹرائے کیا ہے، جو تباہ کیا ہے۔ تو یہ صورتحال سچویشن چل رہی ہے جی۔ اور اسی طریقے سے اسرائیلی حکومت نے ایران پر حملے کر کے انہوں نے کہا کہ جی سنگین غلطی کی ہے۔ تو ایک تو یہ پہلی خبر تو یہ ہے کہ حملے جاری رہیں گے اور جنگ بندی کی اپیل مسترد کر دی ہے، کیونکہ جنگ بندی کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کے حکمرانوں سے رابطے کیے اور ٹیلیفونک رابطے کیے، اور اس کے بعد روس کے صدر پیوٹن بھی حرکت میں آئے، انہوں نے بھی ایرانی ہم منصب سے بات کی، اور اس کے بعد نیتن یاہو سے بات کی اور ثالثی کے لیے اور جنگ بندی کے لیے کہا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ایران کی طرف سے، کیونکہ ایران ابھی تک اس کی کاروائیاں ظاہر ہے مؤثر ہیں، اور جو نقصان ایران نے انہوں نے کہا کہ ہمارا ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب ہم اپنے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جی جو ایران نے جو سرپرائز دیا ہے وہ جس کو عالمی میڈیا، میں اور آپ نہیں، عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام کو فیل کر دیا ہے اور اس کو ناکام کر دیا ہے، جس میں ایران نے اسرائیل پر کامیاب حملے کر کے اسرائیل کے جدید ترین ملٹی لیئر دفاعی نظام کو بھی فیل کر دیا، جس کے بعد دنیا بھر میں اسرائیلی نظام کی ناکامی موضوع بحث بن گئی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو پاکستان نے انڈیا کا سارا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ اور ان کا ارلی وارننگ سسٹم جو آپ کو قبل از وقت انفارم کرتا ہے، پاکستان نے اس کو ناکارہ بنایا تھا، اور جس کے بعد پاکستان نے جو 80 جہاز آ رہے تھے اس کو بھی ان کو مفلوج کر دیا تھا کمیونیکیشن اور ٹیکنالوجی کے ذریعے، اور اس لیے یہی کام اس وقت ایران نے کیا ہے جی۔ ایران نے اسرائیلی جہازی سے جواب دیتے 13 اور 14 جون کی درمیانی شب اسرائیل کے متعدد مقامات کو نشانہ بنا کر دنیا کو سرپرائز دے دیا، یعنی کہ یہ گزشتہ رات جو گزری ہے اس رات کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کے میزائلوں نے تل ابیب سمیت دیگر مقامات کو نشانہ بنایا، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہوئے، کیونکہ اسرائیل کا جو کلیم تھا، زوم تھا، وہ یہ تھا کہ ہماری فضائی حدود کراس ہو ہی نہیں سکتی، ہم نے ملٹی لیئر دفاعی سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک اگر بریچ ہوگا تو دوسرا پکڑے گا، دوسرا ہوگا تو تیسرا پکڑے گا، تو ہم کر سکتے ہیں، انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اس لیے پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ سارے کا سارا کھل گیا ہے، ایک بے نقاب ہو گیا ہے، حقیقت بے نقاب ہو گئی کہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ ایسا ہے نہیں، بالکل جیسے انڈیا کے ساتھ ہوا تھا۔ انڈیا کو بھی زوم تھا کہ اس نے جو رافیل طیارے لیے ہوئے ہیں وہ ناقابل تسخیر ہیں، اور مودی صاحب نے خود کہا تھا کہ جناب ہمارے پاس اگر رافیل ہوتے 2019 میں تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیتے اور پاکستان کے حصے بکھرے کر دیتے۔ وہ رافیل بھی آ گئے، اور رافیل بھی اس دفعہ ہم نے رافیل گرائے، اور اس کے بعد پھر ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا SU-500 آئی تھنک S-500، تو اس کو بھی ہم نے ناکارہ بنایا، اور وہ بھی کام نہ آ سکا، بلکہ ان کے تمام جو کمیونیکیشن ہے اسی کو ہم نے بلاک کر دیا تھا اور اس کو ہم نے سیز کر دیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے تل ابیب سمیت دیگر اہم ترین مقامات پر جدید ترین دفاعی نظام آئرن ڈوم جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے، لیکن ایرانی میزائل ان آئرن ڈومز کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پر اربوں ڈالرز خرچ کیے تھے، جنہیں وہ گزشتہ 1 سال سے ٹیسٹ بھی کر رہا تھا، لیکن اب ایران کی میزائل اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو توڑ کر تل ابیب میں داخل ہو گئے، اور ایرانی میزائلوں کا اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو عبور کر کے ہدف کو نشانہ بنانا پوری دنیا میں اس وقت سبجیکٹ ہے، اور دفاعی تجزیہ نگار ایرانی سرپرائز پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں۔